बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह की ज़ात पाक का बहुत बहुत शुक्र है जिसकी इज़्ज़त और अज़मत के सदक़े में अच्छे और नेक काम पूरे होते हैं। अस्सलामु अलैकुम। बृहन्मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग के तहत जारी वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर की जानिब से पेश होने वाले ई लर्निंग सेशन में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके मौलमा मैमुना शेख। तो आइए आपके तालीमी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन। 10वीं जमात में जोग्राफिया के इस सेशन में हमारा आज का मौजू है कुदरती नबातात और हैवानात। इस सेशन में हम कुदरती नबातात और हैवानात को मद्देनजर रखते हुए भारत और ब्राज़ील का तकाबुली मुताला करेंगे। भारत के जंगलात में हयातियाती तनव्वो दिखाई देता है। यहाँ के जंगलात में मुख्तलिफ किस्म के जानवर पाए जाते हैं। भारत में जंगलात की मुख्तलिफ अक़साम पाई जाती हैं। इनमें हमें अलग अलग किस्म के नबातात नजर आते हैं। भारत और ब्राज़ील के नबातात और हैवानात के तनव्वो में बड़ी मुशाबहत पाई जाती है। आज के सेशन में हम भारत और ब्राज़ील में पाई जाने वाली नबातात और हैवानात के तनव्वो की मालूमात हासिल करेंगे। शुरुआत करेंगे हम ब्राज़ील से। सबसे पहले हम ब्राज़ील की नबातात के तनव्वो की मालूमात हासिल करेंगे। ब्राज़ील में बारिश, नबातात, जानवरों की किस्में, ज़मीन की तबई साख्त इस उफ़क़ी तराशे पर दिखाई गई हैं। ये खाका आपकी दरसी किताब में पेज नंबर 32 पर मौजूद है। आइए इस उफ़क़ी तराशे को समझने की कोशिश करते हैं। इस तराशे में शुमाल से जुनूब की जानिब बारिश, नबातात, जानवरों की किस्में, ज़मीन की तबई साख्त बताई गई हैं। ये है ग्याना की बुलंद ज़मीन, ये अमेज़न की वादी, पैराग्वे पैराना दरिया की वादी, ब्राज़ील की बुलंद ज़मीन। यहाँ मुंतक़ा हारा के जंगलात पाए जाते हैं। ग्याना की बुलंद ज़मीन में 1600 मीटर ऊंचाई पर। अमेज़न की वादी में इस्तिवाई जंगलात, 2000 मिलीमीटर बारिश होती है। पैराग्वे पैराना दरिया की वादी में पतझड़ के जंगलात, यहाँ 1500 मिलीमीटर तक बारिश होती है। ब्राज़ील की बुलंद ज़मीन में मुंतक़े मोतदला के जंगलात, बारिश 600 मिलीमीटर। तो ज़मीन की तबई साख्त और वहाँ पाए जाने वाले जंगलात। अब इनमें जानवरों की कौन सी किस्में पाई जाती हैं? ग्याना की बुलंद ज़मीन में मुख्तलिफ किस्म के बंदर, अमेज़न की वादी में रेंगने वाले, दरख्तों पर रहने वाले जानवर और जलथलिए। पैराग्वे पैराना दरिया की वादी में घास के खित्तों के जानवर पाए जाते हैं और ब्राज़ील की बुलंद ज़मीन में घास के खित्तों के और रेंगने वाले जानवर पाए जाते हैं। तो ये थी ब्राज़ील की ज़मीनी साख्त
اہم نباتات اور حیوانات۔ زمینی ساخت کی وجہ سے برازیل کی بارش میں فرق نظر آتا ہے۔ استوائی علاقوں کے اکثر حصوں میں سال بھر بارش ہوتی ہے۔ خط استوا سے جیسے جیسے دور جائیں ویسے ویسے بارش کے دنوں کے عرصے اور بارش میں کمی ہوتی جاتی ہے، اس لیے ان علاقوں میں نباتات کا عرصہ حیات بھی کم ہوتا ہے۔ استوائی علاقوں کے اکثر حصوں میں سال بھر بارش ہوتی ہے۔ خط استوا سے جیسے جیسے دور جائیں ویسے ویسے بارش کے دنوں کے عرصے اور بارش میں کمی ہوتی جاتی ہے، اس لیے ان علاقوں میں نباتات کا عرصہ حیات بھی کم ہوتا ہے۔ جن علاقوں میں سال بھر بارش ہوتی ہے اس جگہ سدا بہار جنگلات پائے جاتے ہیں۔ جن علاقوں میں بارش مقررہ عرصے میں ہوتی ہے درختوں کا گھنا پن کم ہوتا جاتا ہے۔ یہاں جنگلات کی بجائے مختلف قسم کی گھاس، جھاڑیاں اور کانٹے دار نباتات پائی جاتی ہیں۔ برازیل میں دنیا کی سب سے زیادہ نباتات کی اقسام پائی جاتی ہیں۔ ان میں سدا بہار، نیم سدا بہار، خشک وغیرہ نباتات شامل ہیں۔ یہاں پاؤ برازیل، ربر، مہاگنی، روز ووڈ وغیرہ درخت اور آرکڈ نباتات کی بے شمار قسمیں پائی جاتی ہیں۔ تو برازیل میں دنیا کی سب سے زیادہ نباتات کی اقسام پائی جاتی ہیں۔ ان میں سدا بہار، نیم سدا بہار، خشک وغیرہ نباتات شامل ہیں۔ پاؤ برازیل is a national tree of برازیل۔ اسی کے نام پر اس ملک کا نام برازیل پڑا۔ پاؤ برازیل کو برازیل ووڈ بھی کہا جاتا ہے۔ پاؤ برازیل کے علاوہ یہاں ربر کے درخت پائے جاتے ہیں۔ کس طرح ان سے ربر حاصل کیا جاتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ مہاگنی، روز ووڈ اور آرکڈ کی بہت ساری قسمیں پائی جاتی ہیں۔ برازیل میں سدا بہار بارانی جنگلات کی وجہ سے ماحول میں بڑے پیمانے پر آکسیجن دستیاب ہوتی ہے۔ کاربن ڈائی آکسائیڈ کا تناسب بھی کم ہونے میں مدد ملتی ہے۔ اسی بنا پر برازیل کے ان جنگلات کو دنیا کے پھیپھڑے بھی کہا جاتا ہے۔ یہ ہیں برازیل کے سدا بہار بارانی جنگلات جن کی وجہ سے ماحول میں بڑے پیمانے پر آکسیجن دستیاب ہوتی ہے اور کاربن ڈائی آکسائیڈ کا تناسب بھی کم ہونے میں مدد ملتی ہے۔ اسی بنا پر برازیل کے ان جنگلات کو دنیا کے پھیپھڑے بھی کہا جاتا ہے۔ برازیل کی نباتات کے تنوع کا مطالعہ ہم نے کیا۔ اب ہم بات کریں گے بھارت کی نباتات کی۔ آپ کی درسی کتاب میں صفحہ نمبر 33 پر بھارت کا یہ نقشہ دیا ہوا ہے۔ اس میں بھارت کی جنگلات کی اہم قسمیں بتائی گئی ہیں۔ مختلف رنگوں کا استعمال کیا گیا ہے
اور جنگلات کی اہم اقسام ظاہر کی گئی ہیں۔ آپ کے لیے انسٹرکشن ہے، شکل 5.3 کی مدد سے درج ذیل سوالوں کے جواب دیجیے۔ 4 سوالات دیے ہوئے ہیں۔ پہلا سوال، برف پوش علاقوں میں کون سے جنگلات پائے جاتے ہیں؟ دوسرا سوال، کن ساحلی علاقوں میں ساحلی نباتات خاص طور پر نظر آتی ہیں؟ سوال نمبر 3، کس قسم کے جنگلات سے بھارت کا زیادہ علاقہ گھرا ہوا ہے؟ کیوں؟ آخری سوال، کانٹے دار اور جھاڑیوں والے جنگلات کہاں پائے جاتے ہیں؟ کیوں؟ ان سوالات کے جوابات دینے میں ہمیں نقشے کے اس اشاریے سے مدد لینی ہوگی۔ پہلا سوال ہے، برف پوش علاقوں میں کون سے جنگلات پائے جاتے ہیں؟ تو آپ دیکھ رہے ہیں برف پوش علاقوں میں گرے کلر ہمیں دکھائی دے رہا ہے، گرین اور پیرٹ گرین کلر بھی ہے، جو ظاہر کرتے ہیں سدا بہار جنگلات، پتجھڑ اور کانٹے دار جھاڑیوں کو۔ تو برف پوش علاقوں میں کچھ حصے میں پتجھڑ، کچھ حصے میں سدا بہار اور کچھ حصے میں کانٹے دار جھاڑیوں کے جنگلات پائے جاتے ہیں۔ سوال نمبر 2، کن ساحلی علاقوں میں ساحلی نباتات خاص طور پر نظر آتی ہیں؟ ساحلی جو نباتات ہیں وہ ساحلی علاقوں میں ہوتی ہیں، اور یہاں ساحلی جنگلات کو آپ دیکھ رہے ہیں لائٹ بلو کلر سے ظاہر کیا گیا ہے۔ تو کن ساحلی علاقوں میں ساحلی نباتات خاص طور پر نظر آتی ہیں؟ مشرقی ساحل پر خصوصاً ساحلی جنگلات پائے جاتے ہیں۔ تیسرا سوال ہے، کس قسم کے جنگلات سے بھارت کا زیادہ علاقہ گھرا ہوا ہے؟ بھارت کا بیشتر حصہ پتجھڑ کے جنگلات سے گھرا ہوا ہے۔ پتجھڑ کے جنگلات کو ظاہر کرنے کے لیے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پیرٹ گرین کلر استعمال کیا گیا ہے، اور زیادہ تر علاقے میں یہی رنگ ہمیں دکھائی دے رہا ہے۔ تو بھارت کا زیادہ تر علاقہ پتجھڑ کے جنگلات سے گھرا ہوا ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ بھی ہمیں بتانی ہے۔ تو پہلی وجہ تو یہ ہے کہ خشک موسم یعنی موسم گرما میں عمل تبخیر سے پانی کی قلت نہ ہو جائے، اس لیے پتجھڑ کے جنگلات میں نباتات کے پتے خشک ہو کر گرنے لگتے ہیں۔ دوسری وجہ، پتے جھڑنے کی وجہ سے عمل تبخیر کم ہو جاتا ہے اور نباتات کی زندگی بڑھ جاتی ہے۔ تیسری وجہ، 1000 تا 2000 ملی میٹر بارش کے علاقوں میں خاص طور سے پتجھڑ کے جنگلات پائے جاتے ہیں۔ اور نمبر 4، بھارت کے بیشتر حصوں میں بارش کا اوسط 1000 تا 2000 ملی میٹر ہے، اس لیے بھارت کے بیشتر حصے میں پتجھڑ کے جنگلات پائے جاتے ہیں۔ آخری سوال، کانٹے دار جھاڑیوں والے جنگلات کہاں پائے جاتے ہیں اور کیوں؟ تو آپ دیکھیں کانٹے دار جنگلات کو یہاں گرے کلر سے ظاہر کیا گیا ہے۔ تو بھارت میں ریاست راجستھان اور جزیرہ نما کی سطح مرتفع کے وسطی حصوں میں کانٹے دار جھاڑیوں والے جنگلات پائے جاتے ہیں۔ اس کی وجہ بھی ہمیں بتانی ہے۔ بھارت کی ریاست راجستھان جو ہے اور جزیرہ نما کی سطح مرتفع کا وسطی حصہ سایہ 12 کے علاقے میں ہے۔ سایہ 12 کے متعلق آپ پڑھ چکے ہیں۔ تیسری وجہ ہے، بھارت کے ان حصوں میں طویل عرصے تک موسم خشک گرم ہوتا ہے، اس حصے میں 500 ملی میٹر سے کم بارش ہوتی ہے۔ تو طویل خشک موسم گرما اور 500 ملی میٹر سے کم بارش والے علاقوں میں کانٹے دار اور جھاڑیوں والے جنگلات پائے جاتے ہیں۔ اسی لیے بھارت کی ریاست راجستھان اور جزیرہ نما کی سطح مرتفع کے وسطی علاقوں میں کانٹے دار اور جھاڑیوں والے جنگلات
پائے جاتے ہیں۔ بھارت میں تقریباً 2000 ملی میٹر سے زیادہ بارش، بھرپور سورج کی روشنی والے حصوں میں سدا بہار جنگلات پائے جاتے ہیں۔ ان جنگلات میں درختوں کے پتے چوڑے اور ہرے بھرے ہوتے ہیں۔ ان درختوں کی لکڑی سخت، وزنی اور پائیدار ہوتی ہے، مثلاً مہاگنی، شیشم، ربر وغیرہ۔ ان جنگلات میں کئی قسم کی بیلیں ہیں۔ بھارت کے سدا بہار جنگلات میں مہاگنی، شیشم، ربر وغیرہ پائے جاتے ہیں۔ بھارت میں 1000 سے 2000 ملی میٹر بارش کے علاقوں میں پت جھڑ کے جنگلات پائے جاتے ہیں۔ خشک موسم میں عمل تبخیر کی وجہ سے پانی کم نہ ہو، اس لیے نباتات کے پتے جھڑنے لگتے ہیں۔ ساگوان، بانس، برگد، پیپل جیسے درخت ان جنگلات میں پائے جاتے ہیں۔ پتجھڑ کے ان جنگلات میں ساگوان، بانس، برگد، پیپل جیسے درخت پائے جاتے ہیں۔ بھارت میں جن علاقوں میں لمبے عرصے تک خشک موسم گرما اور 500 ملی میٹر سے کم بارش ہوتی ہے، ایسے علاقوں میں کانٹے دار اور جھاڑیوں والے جنگلات پائے جاتے ہیں۔ ان جنگلات میں نباتات کے پتوں کی جسامت چھوٹی ہوتی ہے۔ خیر، ببول، کھیجری یعنی ایلوا، گہکوار جیسے ناگفنی کی اقسام پائی جاتی ہیں۔ یہ ہے خیر، ببول، کھیجری، ایلو ویرا، ساحل کے قریب دلدلی علاقوں میں اور کھاڑیوں کے حصوں میں جہاں مٹی نمکین اور آب و ہوا مرطوب ہے، وہاں ساحلی جنگلات پائے جاتے ہیں۔ انہیں سندری کے جنگلات یا چمرنگ کے جنگلات کہتے ہیں۔ ان جنگلات کے درختوں کی لکڑی ہلکی، روغنی اور پائیدار ہوتی ہے۔ بھارتی ہمالیہ میں بلندی کے لحاظ سے جنگلات کی 3 قسمیں ہیں۔ دیکھتے ہیں وہ 3 قسمیں کون سی ہیں۔ زیادہ بلند علاقوں میں موسمی پھولوں کے پودوں کے جنگلات، اوسط بلند علاقوں میں پائن، دیودار، فر جیسے صنوبری درختوں کے جنگلات، اور نچلے حصے کے قریب مخلوط جنگلات جن میں صنوبری اور پت جھڑ کے درخت پائے جاتے ہیں۔ ہم نے دیکھا بھارتی ہمالیہ میں بلندی کے لحاظ سے جنگلات کی 3 قسمیں ہیں۔ زیادہ بلند علاقوں میں موسمی پھولوں کے پودوں کے جنگلات، اوسط بلند علاقوں میں پائن، دیودار، فر جیسے صنوبری درختوں کے جنگلات، اور نچلے حصے کے قریب مخلوط جنگلات جن میں صنوبری اور پت جھڑ کے درخت پائے جاتے ہیں۔ ان جنگلات میں سال کے درختوں کا تناسب زیادہ ہوتا ہے۔ برازیل اور بھارت کی نباتات کے مطالعے کے بعد اب ہم برازیل کی جنگلاتی زندگی کا مطالعہ کریں گے۔ دنیا کے دیگر کسی بھی ملک کی بنسبت
ब्राज़ील में जंगलाती ज़िंदगी का तनव्वो ज़्यादा पाया जाता है। दलदली इलाके में पांटनाल में देवकामत एनाकोंडा पाया जाता है। ब्राज़ील में बड़े गिनी खिंजीर, मगरमच्छ, घड़ियाल, बंदर, प्यूमा, चीता वगैरह जानवर पाए जाते हैं। मछलियों के अनवा में समंदरी स्वॉर्डफिश और दरिया में पैरहाना और गुलाबी डॉल्फिन यहाँ की खुसूसियात हैं। बहुत बुलंदी पर उड़ने वाला बड़ी जसामत का परिंदा कॉन्डोर, मुख्तलिफ़ किस्म के तोते, मकाओ, फ्लेमिंगो जैसे परिंदों की अक़साम पाई जाती हैं। लाखों अक़साम के कीड़े भी यहाँ की जंगलाती ज़िंदगी की अहम खुसूसियत हैं। तो ये एनाकोंडा दलदली इलाके में पाया जाता है। बड़ी जसामत होती है इसकी। एनाकोंडा के अलावा ब्राज़ील के जंगलात में गिनी पिग्स, मगरमच्छ, घड़ियाल, बंदर, प्यूमा, चीता वगैरह जानवर पाए जाते हैं। मछलियों के अनवा में समुंदर में स्वॉर्डफिश, दरिया में पैराहाना और गुलाबी डॉल्फिन यहाँ की खुसूसियात हैं। बहुत बुलंदी पर उड़ने वाला बड़ी जसामत का परिंदा कॉन्डोर, मुख्तलिफ किस्म के तोते, मकाओ, फ्लेमिंगो जैसे परिंदों की अक़साम पाई जाती हैं। लाखों अक़साम के कीड़े भी यहाँ की जंगलाती ज़िंदगी की अहम खुसूसियत हैं। तो देखा आपने कितनी मुख्तलिफ़ किस्म के जानवर ब्राज़ील के जंगलात में पाए जाते हैं। ऐसे तनव्वो की वजह से ब्राज़ील में जंगलाती ज़िंदगी बहुत मालामाल है। जंगली जानवरों की स्मगलिंग यानी जिन अशिया का लाना और मुल्क से बाहर ले जाना हुकूमत की जानिब से मना हो, उन्हें मुल्क में दरामद और बरामद करना हुकूमत की इजाज़त के बग़ैर स्मगलिंग कहलाता है। तो जंगली जानवरों की स्मगलिंग, जंगलात की कटाई, गश्ती काश्तकारी जिसे रोका कहा जाता है, आलूदगी वगैरह की वजह से माहौलियात की तनज़्ज़ुली जैसे कई मसाइल ब्राज़ील को दरपेश हैं। इसलिए कई मकामी जंगली जानवरों की किस्में बराए नाम रह गई हैं। तो एक तो जंगली जानवरों की स्मगलिंग होती है। जंगलात की कटाई, एक सर्वे के मुताबिक सन 2016 में ब्राज़ील में तकरीबन 5,831 मुरब्बा किलोमीटर जंगलात की कटाई एक ही साल में की गई थी। तो इतने बड़े पैमाने पर जंगलात की कटाई। इसके अलावा गश्ती काश्तकारी जिसे रोका कहा जाता है, ROCA, ब्राज़ील में गश्ती काश्तकारी को रोका कहते हैं। इस तरीक़े काश्तकारी में जंगलात से घिरी हुई ज़मीन के दरख्तों की कटाई करके या जलाकर ज़मीन खाली की जाती है और फिर इस खाली ज़मीन पर कुछ सालों तक ज़राअत की जाती है। इसे गश्ती काश्तकारी और ब्राज़ील की ज़बान में रोका कहा जाता है। तो जंगली जानवरों की स्मगलिंग, जंगलात की कटाई, गश्ती काश्तकारी यानी रोका और आलूदगी वगैरह की वजह से माहौलियात के तनज़्ज़ुली जैसे कई मसाइल ब्राज़ील को दरपेश हैं। इसलिए कई मकामी जंगली जानवरों की किस्में
برائے نام رہ گئی ہیں۔ برازیل کے بعد اب بھارت کی جنگلاتی زندگی۔ آئیے بھارت کی جنگلاتی زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں۔ جنگلی جانوروں کے باب میں بھارت میں بھی زبردست تنوع پایا جاتا ہے۔ بھارت میں جنگلی جانوروں کی مختلف اقسام پائی جاتی ہیں۔ بھارت کے گرم اور مرطوب جنگلات میں ہاتھی پائے جاتے ہیں۔ آسام کے دلدلی علاقوں میں ایک سینگ کا گینڈا پایا جاتا ہے۔ اب دیکھ رہے ہیں تصویر میں یہ ایک سینگ کا گینڈا۔ ریگستانی علاقوں میں جنگلی گدھے اور اونٹ پائے جاتے ہیں۔ ہمالیہ کے برفیلے علاقوں میں برفانی چیتے اور یاک پائے جاتے ہیں۔ جزیرہ نما بھارت کے علاقوں میں ارنا بھینسا، کئی اقسام کے ہرن، چکارا، بندر وغیرہ جانور پائے جاتے ہیں۔ بھارت دنیا کا واحد ملک ہے جہاں شیر اور ببر شیر دونوں پائے جاتے ہیں۔ دریاؤں، کھاڑیوں اور ساحلی علاقوں میں کچھوا، مگرمچھ، گھڑیال وغیرہ جانور پائے جاتے ہیں۔ جنگلاتی علاقوں میں مور، رام چڑیا، تیتر، کبوتر، رنگ برنگی طوطے، دلدلی جگہوں پر بطخ، بگلے، جبکہ گھاس کے خطوں میں مالڈھوک جیسے پرندے پائے جاتے ہیں۔ کتنے مختلف قسم کے جانور بھارت میں پائے جاتے ہیں، اسی لیے بھارت متنوع جنگلاتی جانوروں والے ملک کے طور پر مشہور ہے۔ یہ ہے برفانی علاقے میں پائے جانے والا چیتا۔ یہ ہے ارنا بھینسا جو جزیرہ نما بھارت کے علاقوں میں پایا جاتا ہے۔ کئی اقسام کے ہرن، بندر وغیرہ جانور پائے جاتے ہیں۔ بھارت دنیا کا واحد ملک ہے جہاں شیر اور ببر شیر دونوں پائے جاتے ہیں۔ دریاؤں، کھاڑیوں اور ساحلی علاقوں میں کچھوا، مگرمچھ، گھڑیال وغیرہ جانور پائے جاتے ہیں۔ جنگلاتی علاقوں میں مور، رام چڑیا، تیتر، کبوتر، رنگ برنگی طوطے پائے جاتے ہیں۔ دلدلی جگہوں پر بطخ، بگلے، جبکہ گھاس کے خطوں میں مالڈھوک جیسے پرندے پائے جاتے ہیں۔ مالڈھوک کا نام شاید آپ نے پہلی بار سنا ہوگا، یہاں تصویر میں دیکھ سکتے ہیں، یہ گھاس کے خطوں میں پائے جاتے ہیں۔ آلودگی، اسمگلنگ اور تیزی سے جنگلات کی کٹائی کے سبب جنگلاتی جانوروں کی کئی اقسام بھارت سے ناپید ہو چکی ہیں۔ مثلاً چیتا۔ جنگلی جانوروں کے تحفظ اور جنگلات کے تحفظ کے مقصد سے حکومت ہند نے کئی جگہوں پر قومی پارک، جنگلی جانوروں اور پرندوں کے مامن اور محفوظ جنگلات یعنی ریزرو فارسٹ قائم کیے ہیں۔ برازیل ہی کی طرح بھارت میں بھی فلورا اینڈ فونا کو یعنی نباتات اور حیوانات کو کئی قسم کے خطرات لاحق ہیں۔ ان میں آلودگی کا مسئلہ،
درختوں کی لکڑیوں کی اسمگلنگ کی جاتی ہے. یہ ہیں جانوروں کی خال، ان کے سینگ، یہ ہاتھی دانت، اس کے لیے کئی ہاتھیوں کو مارا جاتا ہے. جنگلی جانوروں کے تحفظ اور جنگلات کے تحفظ کے مقصد سے حکومت ہند نے کئی جگہوں پر قومی پارک، جنگلی جانوروں اور پرندوں کے مامن اور محفوظ جنگلات یعنی ریزروڈ فاریسٹ قائم کیے ہیں. آج کے سیشن میں ہم نے بھارت اور برازیل میں پائی جانے والی نباتات اور حیوانات کا مطالعہ کیا. آج کا ہمارا سیشن یہیں مکمل ہوا. انشاءاللہ اگلے سیشن میں ضرور ملیں گے. السلام علیکم.